मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा की आखिरी हिस्सा जो है उसके बारे में चंद गुजारिशात बाकी हैं। बकिया सूरह फातिहा दर हकीकत सूरह बकरा का खुलासा है और सूरह बकरा जो है वो पूरे कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरतों में जो तफसील से मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं उनका खुलासा है। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने तीन बड़े मज़ामीन जो हैं उनको ज़िक्र फरमा दिया, तौहीद, रिसालत और क़यामत। तो ये तीन मज़ामीन जो हैं कुरान मजीद के अंदर तफसील के साथ इन मरकज़ी मज़ामीन को अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया। सूरह फातिहा की इब्तिदा में अल्लाह ने तौहीद ज़ाती कि अल्लाह ज़ात के लिहाज से ही वहदहु ला शरीक हैं और तौहीद सिफ़ाती कि सिफ़ात के लिहाज से भी वो वहदहु ला शरीक है, इन दोनों का जिक्र कर दिया। और फिर आखिर में फरमा दिया कि भाई एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिसमें सारी मखलूक़ात ने हमारी बारगाह में जमा होना है और उसमें जितनी ज़िंदगी मखलूक़ात ने दुनिया के अंदर अपनी अपनी वक्त के मुताबिक गुजारी है उस सब का हिसाब व किताब देना है। और वो दिन ऐसा है कि जिस दिन ज़ाहरी जो निस्बतें हैं ये निस्बतें सारी की सारी मुनक़ते हो जाएंगी, इंसान को अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा सवाए उस निस्बत और ताल्लुक़ के जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। एक ईमान वाला ताल्लुक़ जो है ये काम आएगा और एक मौका वो भी आएगा फिर खालिक़ कायनात अपने फजल और रहमत से इन्हीं ईमान वालों के लिए, कुफ्फार के लिए नहीं, सफारिश कुफ्फार के लिए नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, शफाअती लि अहलिल कबाए मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत जो है मेरी उम्मत के गुनाहगार लोगों के लिए है। अकीदा जिसका खराब होगा उसके लिए सफारिश नहीं है, यानी कुफ्र और शिरक वाले के लिए सफारिश नहीं है। इसलिए आदमी को अपने एतकाद को खास तौर पर टटोल कर रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई बाल बराबर भी खराबी ना पेश आए, बाल बराबर भी खराबी ना आए। आमाल के अंदर तो जाहिर बात है आप आदमी अपनी हिम्मत के मुताबिक चलता रहे, आमाल से भी गफलत जो है वो ना बरते, अपनी हिम्मत के मुताबिक अमल करता रहे ये कि उम्मत के अफजल तरीन लोग जो हैं
اگر وہ یہ چاہے کہ میں ان کی طرح کا عمل کروں تو ظاہراً ان کے طرز عمل کو تو اپنائے، مگر یہ دماغ کے اندر نہ لائے کہ ان کے برابر کا عمل کر لے گا، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے منتخب کر کے ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ امت کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ ہاں، ان کے نقش قدم جو ہے، نقش پا جو ہے، ان کے پیچھے چلتا رہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بندے نے اپنا تعلق ظاہر کر کے کہ یا اللہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور مدد بھی تو ہی کر سکتا ہے، تجھی سے میں مدد کا طلبگار ہوں، تو پھر بندے نے اپنا سوال پیش کیا تعلق ظاہر کر کے کہ یا اللہ میرا سوال ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کوئی دنیا کی طلب نہیں میں کر رہا، بارہا الہ بس ایک ہی سوال ہے کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جانے والا، تو اس راستے پر تو ڈال دے اور اس پر مضبوطی سے، ثابت قدمی سے خالق کائنات اس پر چلائے رکھ۔ تو جب اس سے مانگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، اور بندہ ساری عمر کی خرابیاں کر کر کے جب موت کے غرغرے سے پہلے بھی اس کے دروازے پر آ جائے تو اللہ تو تب بھی رد نہیں کرتے۔ اور یہ تو ہوش کی حالت ہے، بندہ مانگ رہا ہے بارہ الہ میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، اب اس دروازے سے تو خالی واپس نہ فرما۔ تو جب سیدھا رستہ جو ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر گزارش کی، تو پھر خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے بندے، تو نے سیدھا راستہ جو ہے وہ مجھ سے طلب کیا اور اس پر ثابت قدمی جو ہے وہ مجھ سے مانگی ہے، تو یہ راستہ تمہیں بتلائے دیتا ہوں کہ یہ راستہ میرے ان پسندیدہ بندوں کا ہے کہ جن پر میرے انعامات کی بارش ہوئی۔ گویا بندے کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ جو راستہ تم نے مانگا ہے یہ کوئی معمولی راستہ نہیں، اس پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا اور ہمارے ہاں سے بڑے بڑے انعامات پائے، اور وہ چار طبقے اس کے اندر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار وہ طبقات ہیں کہ جنہوں نے اس راستے پر چل کر، جم کر، ثابت قدمی دکھا کر دنیا کے سامنے اپنی طرح طرح کی تکالیف، ایسی تکالیف جو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ سخت ترین تکالیف اٹھا کر انہوں نے اس راستے پر اپنے قدموں کو جمائے رکھا، اور ان کو کوئی دنیا کا لالچ اور کوئی دنیا کا عہدہ اور کسی قسم کا خوف اور ڈر ان کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکا۔ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ ان میں سب سے پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور دوسری صدیقین کی ہے جو نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ صدیق بس یوں ہی سمجھ لو، چھوٹے مختصر الفاظ میں جو نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ اشارہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے دل کے اندر جو تڑپ تھی اس صلح کے سلسلے میں، کہ اس میں بعض شرائط جو ہیں وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فاروق اعظم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا
ہم حق پر نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں۔ کیا ان کے جو لوگ مرنے والے ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے دنیا سے جانے والے وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو یہ جو سوالات تھے، ان سوالات کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، تو پھر فاروق اعظم گئے ابو بکر صدیق کے پاس۔ صدیق اکبر جب یہ سوال جواب ہوئے تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن فاروق اعظم نے ان سے جب سوالات کیے تو انہوں نے بھی بعین ہی وہی جواب دیا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حالانکہ صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی زبان سے بھی وہی اللہ نے جاری کیا، وہی جواب جاری ہوا جو جواب بعین ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا۔ تو صدیق گویا اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو نبوت کے رنگ میں رنگا ہوا، اور شہداء کے جو اپنی جان جو ہے وہ بھی اسلام پر، دین پر قربان کر دے، حق کی گواہی میں وہ اس قدر پختہ ہو کہ اس کے لیے وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیں۔ اور شہداء کے بعد پھر نیک لوگ کہ جو اچھے اعمال کو اپنانے میں وہ کسی کی پرواہ بھی کرنے والے نہیں ہیں، بس اللہ اور اس کے رسول، ان کی بات، ان کا حکم، ان کا ارشاد، ان کا عمل وہی ان کے سامنے ہے۔ صالح لوگ والصالحین، تو یہ چار جماعتیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے وقت آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اللہ وہ جو اعلیٰ قسم کے ساتھی ہیں ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ وہ رفقائے اعلیٰ جو ہیں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چاروں طبقوں میں جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، آپ اس کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ سے سوال جو ہے، سوال کرنا بندے کا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ ان دنیا سے رخصتی کے آخری لمحات جو ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ان ساتھیوں کا ساتھ نصیب کر دے۔ تو گویا ہمیں جو ہے اس سے یہ سبق دیا کہ بھی تم بھی اللہ سے یہی مانگا کرو کہ اللہ ان نیک صالح جماعتیں جو ہیں ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں ان کے نقش پا پر چلا، اور جس وقت دنیا سے جائیں تو اس وقت یا اللہ عالم برزخ میں، عالم ارواح میں تو ان کا ساتھ نصیب کر دے۔ بس ان کا ساتھ نصیب ہو گیا تو سمجھو مکمل کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور ایسے دن کے اندر جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ، تو اس پارٹیشن کے اندر، اس نکھیڑے کے اندر، اس علیحدگی کے اندر بھی اس کو اسی گروہ کے اندر رکھا جائے گا جو ان صالحین، انبیاء، صلحاء، اتقیاء کا گروہ ہے، اس لیے کہ یہ پہلے ہی ان کی پیروی کر کے اور ان کی قدم بوسی کر کے ان کے ساتھ ہو چکا، ان کے نقشے قدم پر یہ چلتا رہا دنیا کے اندر، یہ اس کے ساتھ نصیب ہو چکا۔ تو یہاں صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جو ہے اس پر مجھے چلائے رکھ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ یہی چار جماعتیں ہیں، ان کے راستے کا، یعنی یہ نمونہ بارہائے الہا، یہ نمونہ جو ہے
جو آپ نے دیا ہے تو میری طرف سے تو کوشش یا اللہ یہی ہے کہ میں اس نمونے پر چلوں گا۔ راہ شیطان جو ہے وہ ہر طرف سے وہ گھراؤ کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بے شمار شتونگڑے ہیں اس کے، تو وہ ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے اولاد آدم کے، اور اس نے پہلی امتوں میں سے گمراہ کر کے ایسے گروہ جو ہیں بنائے جو اس کے ساتھ جہنم کے اندر جلیں گے۔ تو موقع چونکہ دعا کا تھا، اس لیے بندے نے جب یہ پہلا قدم اس کا جو ہے وہ صحیح اٹھ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اس کی قبول ہو گئی کہ انعام یافتہ طبقہ جو ہے یا اللہ اس طبقے کا ساتھ نصیب کر دے۔ تو اب بندہ جو ہے کمزوری اپنی کو دیکھ کر عرض کی کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے تو مجھے محفوظ بھی رکھنا، کہیں میرا قدم جو ہے ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہ جن لوگوں پر سابقہ زمانے کے اندر تیرا عذاب اترا، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا، تیرا غضب اتنا سخت اترا کہ دنیا کے اندر ان کو جعل منہم القردۃ والخنازیر کہ بندر اور سور بنا دیا گیا۔ یا اللہ ان سے مجھے بچائے رکھنا، اپنے غضب جو ہے اس کی نگاہ سے مجھے بچائے رکھنا، کیونکہ تیرا غضب جس پر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس سے پھر کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی، بس تو ہی بچا سکتا ہے اپنے غضب سے۔ تو اللہ غضب کی نگاہ نہ ڈالنا، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ اس کی طرف نہ لے جانا کہ جن پر تیرا غضب ٹوٹا، اور نہ ان لوگوں پر۔ اب یہ غضب جن پر ٹوٹا تھا یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے، جانتے تھے یہ رستہ ہے، انہوں نے اس راستے کو ہیلوں بہانوں سے جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو، جانتا بوجھتا ہو، اور اس کے بعد جان بوجھ کر اس راستے کی مخالفت کرے۔ یہ نہایت خطرناک جو ہے وہ سٹیج ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگ اسی طرز عمل کو اپنائے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سیدھی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں اس کے نتائج خطرناک ہیں بہت زیادہ۔ اور دوسرا وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے سنی انسنی ایک کر دی، صحیح غلط کا ان کے ہاں فرق ہی نہیں رہا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے بھی پناہ طلب کرنے کی ضرورت تھی کہ اللہ ہمیں ایسے طبقے سے بھی بچا کہ جو سنی انسنی ایک کر دے، صحیح اور غلط کا جن کے ہاں فرق ہی نہ رہے، حلال و حرام جن کے ہاں کوئی فرق ہی نہیں۔ جب سود کی حرمت اتری تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی سود بھی تھے، وہ تجارت جس طرح ہے اس میں بھی پیسے کے ذریعے سے پیسہ آتا ہے، تو اسی طرح سود بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے وہی بات جو ان کی طرز عمل کو اور زیادہ پختہ کرنے والی وہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی احل اللہ البیع، بھی بڑا فرق ہے اس میں زمین و آسمان کا، سود میں، تجارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ احل اللہ البیع فرمایا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بیع خرید و فروخت جو ہے یہ حلال ہے، وحرم الربا اور سود حرام ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ اور اس وقت بہت سارے لوگ وہ اپنے دماغوں کے اندر یہ جمائے ہوئے مسلمان کہلانے کے باوجود تو جی کی فرق پیندا ہے، حلال و حرام جو ہے
مثلا کسی کو کہیں جی یہ بانڈ جو ہے یہ سود ہی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو جویں روپیے جڑے وہ نے اسی طرح ہی تھے بانڈ نے بھی، جیسے تم روپے اپنی مختلف تجارتی سلسلوں کے اندر وہ اس کو نوٹوں کو لے کر یا نوٹوں کو دے کر تم چیزیں خریدتے ہو، یہ بانڈ بھی تو اسی طرح ہی ہے۔ تو حالانکہ دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو مٹا دیا، خواہشات نفسانی نے اس فرق کو مٹا دیا۔ تو یہ فرق کی دیوار کو اگر مٹا دیا جائے، تو مومن و کافر میں یہی تو فرق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا ترک کرنا، یہ مومن و کافر کے اندر یہی تو فرق ہے کہ مومن جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنے والا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی عبادات کے کاموں میں یہ ایک بہت اہم ترین کام ہے، اور کافر جو ہے وہ نماز کے قریب ہی نہیں آتا۔ تو یہ مومن کہلا کر کافروں والا کام کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا نا کہ نماز جو ہے اس کو چھوڑنا یہ بمنزلہ کفر کے ہے، کہ مومن ہو کر اور پھر اللہ جل شانہ کی عبادت جو ہے اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں طبقات سے کہ جن پر سابقہ زمانے کے اندر امتیں جو ہیں وہ چل کر اور صحیح راستہ جو ہے اس سے بھٹک گئیں، تو ان سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے خالق کائنات کی بارگاہ میں جب بندے نے دیکھا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، تو اب یہ بھی عرض کر دی کہ یا اللہ یہ جو لوگ تیری مخالفت کے اندر تباہ ہوئے، تو یا اللہ ان کے راستے سے بھی مجھے بچائے رکھنا۔ جس طرح سیدھے راستے پر ثابت قدمی برقرار رہے، یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے توفیق ہوگی تو تب ہوگا، اسی طرح بری لوگ جو ہیں جو تیری نافرمانی کر کے تیری ناراضگی کا شکار ہوئے، یا اللہ ان سے بچانا اور ان کے طرز عمل سے بچانا بھی یا اللہ یہ تیری مہربانی ہوگی تو تبھی بچ سکوں گا، ورنہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، کبھی دیکھنا لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ نَالًا بِنَالٍ نَالًا بِنَالٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ، فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کی اتباع کرو گے، یعنی آئندہ زمانوں کے اندر اس امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے لوگوں کے قدم ب قدم چلیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ یہود و نصارہ کی اتباع میں مسلمان بہت آگے چلا گیا، نام نہاد مسلمان رہ گیا، شکل بھی بدل لی، عقل بھی بدل لی۔ اب دیکھ لو نا آپ کے سامنے ریاست مدینہ، نام ریاست مدینہ کا ہے، اور ریاست مدینہ میں کام یہودیوں والا ہے۔ یہود نے جو مدینہ منورہ کی ریاست میں اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، بالکل وہی طرز عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں جہاں کفار جو ہیں مشرک وہ آپ کی مخالفت کرنے والے تھے، تو یہودی جو ہیں وہ آپ کی قوت کو دیکھ کر وہ سازشی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا عرصہ تک مدینہ منورہ کے اندر یہود کے وہ قبائل رہے، سازشیں نہیں چھوڑی۔ اب بھی اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، نام اور اندر سے کام اور۔ کرتار سنگھ کا بارڈر نام سکھوں کا اور کام ان قادیانیوں کے لیے، ایک نہیں، اس کی بہت ساری مثالیں۔ یہودیت کا طرز عمل یہی ہے
کہ اندر اندر سے تباہی مچاؤ. یہودی کھل کر نہیں سامنے آ سکتا. امریکہ میں یہودیت وہ حالانکہ وہ عیسائی لوگ ہیں، امریکہ میں مذہب ان کا عیسائی ہے، لیکن یہودیت ان پر غالب ہے. قبضہ وہاں یہودیت کا ہے، اور یہودیت پوری دنیا میں دولت پر یوں چنگل مارے بیٹھا ہے. تو اس لیے ان سے قیامت تک کے لیے سابقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی دعا سکھا دی اپنی امت، اپنے آخری پیغمبر کی امت کو، کہ بھئی جہاں سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے دعا مانگنا، تو وہاں یہ دو خطرناک گروہ جو ہیں قیامت تک تمہارا سابقہ ان سے ہے، ان سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا. تو اس لیے ان سے بچنے کی بھی دعا جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ بندہ 5 ٹائم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگے. اس سے اشارہ کر دیا کہ ہے کام بڑا مشکل، ہے کام بڑا مشکل. اس مشکل کام میں جب تک ہماری مدد شامل حال نہیں ہوگی، تم قدم قدم پر اس میں اٹکاؤ پاؤ گے. اور دیکھ لو اس وقت عیسائیت ہی وہ اسلام کے خلاف، یہودیت اسلام کے خلاف، مشرک اسلام کے خلاف، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. اور ان کے لیے وہ مسلمانوں میں سے ہی ایسے گندم نما جو فروش منافقین جو ہیں ان کو ساتھ ملا کر ان سے وہ اپنے کام لے رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی تھی، آپ کو تو وہی سے مطلع کر دیا جاتا تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی سازش کر رہا ہے. یہودیوں کا گماشتہ عبداللہ بن ابی تھا. لیکن اس وقت کا مسلمان جو سادہ لو ہے، اب اس کے پاس وہی تو نہیں آتی. اس نے تو بھی جانچنا ہی ہے، مختلف تجربات سے ہی اس کو معلوم ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ کی پناہ طلب کرنا ایسے خطرناک دشمنوں سے جو شیطان کی طرح چھپے ہوئے دشمن ہیں تو ضروری تھا. تو اس لیے اللہ نے آخر کے اندر ان دو خطرناک گروہوں سے حفاظت کی دعا جو ہے وہ بھی سکھا دی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ جب صورت مکمل ہوئی تو اس کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اس میں دعا بھی جو مخصوص تم نے مانگی وہ آ گئی، اس لیے اس کے بعد تم کہا کرو آمین، کہ اللہ قبول کر لے، قبول کر لے. میں بندہ ہوں، کمزور ہوں. اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے جب دعا مانگی تو حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ مہر بھی اس پر لگا دو، آمین کہہ دو. تو اس کے وہ آمین اگرچہ قرآن مجید کی سورت جو ہے اس کی آیت کا حصہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کہا کرو. یہ آمین جو ہے یہ گویا مہر لگ گئی اور تمہاری دعا جو ہے وہ مقبول ہو گئی. اللہ جل شانہ راہ حق پر قائم رکھے. قرآن مجید جو ہے یہ تو سمندر ہے، سمندر، اور اس سمندر کے کوئی کنارہ ہی نہیں. اللہ کا کلام ہے، اس کو جتنا بیان کرتے جائیں ہر علم والا اپنے علم کے مطابق اس میں سے موتی جو ہے وہ رول رول کر آپ کے سامنے رکھتا جائے گا تو یہ تو ختم ہونے والی ایسی کلمات اور اس کی جو باتیں ہیں وہ تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ان زیادہ سے زیادہ ان موتیوں کو سمیٹنے کی، اور تاکہ اس کو حرز جان بنا کر اور کل قیامت کے دن اس قرآن مجید کو اپنا سفارشی تاکہ بنا لیں، یہ قبر کے اندر، حشر کے اندر، تاکہ سفارشی ہمارا بن جائے،
ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنے۔ یہ قرآن اتارا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ سمجھ کر پھر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو سینے سے لگائیں اور دل کے اندر اس کو جگہ دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔